अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का मौजू असल में खिलाफत और जमहूरियत का तकाबली जायज़ा पिछले दिनों हमने पेश किया था और बड़े जगहों तक उसकी हीट फील हुई है। और हीट फील होने का मतलब है कि कुछ लोगों के जहनों तक दर्जा हरारत गया है और फिर उन्होंने उसका रिबटल दिया है। बाज़ मजहबी और सियासी जमातों के सरबराहान कुछ लोगों ने उस पर वीडियोज़ बनाई कि ये जो बात करते हैं जमहूरियत कुफ्र है, ये कौन सी फ़िक्र है। फिर दूसरी बात कि ख़वारिज पे जो अहादीस वारिद हुई हैं उसको उन्होंने किसी और पे चस्पा कर दिए, हालांकि ख़वारिज का फितना गिरोह बिल्कुल वाज़ेह है। ये अल इंतिबा लिल ख़वारिज वल हुरूरा किताबें मैं आज लेके आया हूँ। तारीख़ जमहूरियत मेरे पास है, निज़ाम मुस्तफ़ा मेरे पास है, खिलाफत उंदलुस मेरे पास है। ये हम वैसे बात नहीं करते, पूरे रेफरेंसेस के साथ तैयारी करके आते। सीरत सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम, इस्लाम का निज़ाम हुकूमत, ठीक है, मौलाना अंसारी की दहशत गर्दी और फितने ख़वारिज मबसूत इल्मी फतवा फतवा ऑन टेररिज्म, फिर मोतसिब का किरदार, ये सारा खिलाफत के दौर में जो हिस्बा का महकमा था। फिर यही नहीं बल्कि जिन लोगों ने बात की उनके अकाबिर हैं और मैं भी इनको मानता हूँ, क़िबला शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिलवी, उनका नज़रिए इज्तिहाद व तक़लीद, इस पे खिलाफत पे बहस की गई है। तो मैं ख़ुद दरस निज़ामी भी पढ़ा हूँ, मेरी डॉक्टरेट नमल से है पॉलिटिकल इस्लाम में। तो मौलाना हजरात से गुजारिश है कि हर जगह पे आप ये नहीं है कि गलत हवाला दे के बात को ट्विस्ट करके तो लोगों को डिट्रैक कर सकें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मंतिक, उसूल मंतिक, फ़लसफ़ा, तफसीर, उसूल तफसीर, हदीस, उसूल तफसीर, तारीख़, इसी तरह सर्फ़, नहव, बलागत, उसूल शाशी, कुदूरी, फ़िक़्ह में ये सारी चीज़ें पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं। इस्लाम एंड मॉडर्न साइंस, फिर उसके बाद MPhil में मेरा पॉलिटिकल इस्लाम था, PhD में ग्लोबलाइज्ड इस्लाम, पॉलिटिकल इशू, और आई एम ऑथर ऑफ 10 बुक्स। मेरी मदीना मॉडल फॉर पाकिस्तान है। फिर हमने तकमील पाकिस्तान ने खिलाफत हक है, खिलाफत कायम करो, पूरा लिटरेचर स्ट्रक्चर दिया है, बार बार उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। तो आप बग़ैर किसी का मौक़िफ़ जाने आप ये कह दें ये भी गलत है, वो भी गलत है, ये हदीस ज़ईफ़ है। तो आज मैं पोस्टमार्टम करूँगा नहायत अदब से, इल्मी फ़िक्री अंदाज़ में। सबसे पहली बात जो आप कहते हैं ना जमहूरियत की बात है, तो इसके मुकाबला खिलाफत। जी खिलाफत ये हमारी आवाज़ नहीं है, ये अल्लाह का फरमान है। क़िबला मौलाना साहब ज़रा देखें कुरान मुक़द्दस की तरफ, सूरह नूर भी उठा के देख लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्द कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह ने वादा फरमाया है तुम में से उन लोगों के साथ जो ईमान लाएं और अमल साले करें, दो शराइत के साथ, वो उनको उसी तरह ज़मीन में खलीफा बनाएगा जैसे उनसे पहले गुजरे हुए लोगों को बनाया। ईमान, बिलीव एंड एट्रीब्यूट्स, गुड डीड्स, ये दो शराइत हैं। अगर ये रखो तो तुम्हें अल्लाह ताला खिलाफत अर्ज़ी बयान करेगा। मौलाना मौदूदी इस तफसीर तफ़हीमुल कुरान में लिखते हैं खलीफा का बनाने का वादा मोमिनीन से है। ये नहीं कहा कि हर किसी को खलीफा बनाओ, इससे ये बात है कि सब मोमिन खिलाफत के हामिल हैं। सैयद मौदूदी की तफ़हीमुल कुरान का हवाला। यहाँ हर शख्स खलीफा है, किसी शख्स या ग्रोह को हक़ नहीं कि आम मुसलमानों से वो बैत लेके ख़ुद हाकिम मुतलक बन जाए। जो हुक्मरान बनाया जाता है उसकी हकीकत यह है कि तमाम मुसलमान या इस्तिलाही अफ़ज़ाल में तमाम खुलफ़ा अपनी रज़ामंदी से अपनी खिलाफत को इंतज़ामी अगराज़ के लिए इसकी ज़ात में मरकूज़ कर देते कि वो अल्लाह रसूल के निज़ाम की तरवीज करेगा। वो एक तरफ खुदा के सामने अकाउंटेबल है, जवाबदेह, आंसरेबल है, दूसरी तरफ उन लोगों के जिन्होंने उसे खिलाफत तफ़वीज़ की है। ये इस्लाम के सियासी नज़रिए में इसको मौलाना अब्दुर्रहमान किलानी ने भी कोट किया है, मैं हवाला दे रहा हूँ। फिर उसके बाद मुनाफिकीन को मुतनब्बे किया गया। मुसलमानों को अल्लाह खिलाफत अता फ़रमाने का जो वादा है इसमें महज मर्दम शुमारी के मुसलमान नहीं बल्कि वो जो सादिकुल ईमान हो, अखलाक व अमाल के एतबार से साले हों, अल्लाह के पसंदीदा दीन का इत्तिबा करने वाले हों, शिर्क से पाक खालिस बंदगी करने वाले हों। इन सिफ़ात से आरी और महज ज़ुबान से ईमान के मुद्दई लोग न इस वादे के अहल हैं और न ही ये इनसे किया गया है बल्कि वो इसमें हिस्सेदार होने की तवक्को न करें। असहाबे अल्ल उक़द की तरफ इशारा है कि स्टेट की लीडरशिप
وہ لوگ سب سے پہلے انڈورس کریں گے بیعت خاص کے ذریعے جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں، دین کا علم، شریعت کا علم رکھتے ہیں۔ جیسے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جیسے کچھ لوگوں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو خلیفہ بنانا چاہا، تو آپ کا جواب سنیں، مولانا یہ سنیں ذرا، تمہیں ایسا کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہ تو اہل شورا اور اہل بدر کے کرنے کا کام ہے، جس کو اہل شورا اور اہل بدر چاہیں وہی خلیفہ ہوگا، پس ہم جمع ہوں گے اور اس معاملے پر غور کریں گے۔ یہ خلافت و ملوکیت صفحہ 86 بحوالہ امام ابن قتیبہ نے الکتاب الامامہ والسیاسہ جلد 1 صفحہ 41 میں نقل کیا ہے۔ تو خلافت جو ہے وہ شورا یا پارلیمنٹ یا اصحاب العقد جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں، صاحب الرائے لوگ، وہ چنیں گے۔ یہاں جمہوریت کی کوئی اصطلاح پریکٹیکلی شامل نہیں ہے۔ میرا چیلنج ہے، ابن خلدون ہو، الماوردی ہو، احکام السلطانیہ، رولز آف گورننس میں نے اس کے پڑھے ہیں، اسی طرح الکندی کو دیکھیں، فارابی کو دیکھیں، غزالی کو دیکھیں، ابن تیمیہ السیاسہ الشرعیہ، یہ سارا میٹیریل پیریڈ تو میری ڈاکٹریٹ ہے۔ کسی نے بھی جمہوریت کے اس ماڈل کو جو آج رائج ہے انڈورس نہیں کیا، نہ ہی پریکٹس کیا ہے۔ اگر جمہوریت پریکٹس ہوتی تو خلافہ علی منہاج النبوہ رہی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں بنو عباس میں، بنو امیہ کے کچھ ادوار میں دیکھیں، پھر فاطمید کو دیکھیں، موحدون کو دیکھیں، مرابطون کو دیکھیں، پھر اس کے بعد آٹمن امپائر کو دیکھیں۔ اس دور کے انسٹیٹیوشنز، بلڈنگ، ہیومن رائٹس، مائنورٹیز رائٹس، علم میں، سائنس میں، طب میں ترویج و اشاعت، سائنسدانوں، پولیٹیکل سائنٹسٹ کا گروہ کرنا، اس دور کو جمہوری ادوار سے کمپیریزن کر لیں، میرا چیلنج ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اگر میرٹ پہ بات کرنی ہے۔ پھر آگے اگر دیکھیں تو خلافت کے بارے میں جو ایک امپورٹنٹ ڈسکشن ہے میں آپ کو وہ بتا دوں۔ اسلام میں مشاورت ہے، ٹھیک ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آقا کو فرمایا آل عمران آیت نمبر 129 میں کہ ان سے مشورہ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید میں زمانے، علاقے اور سیاسی، سماجی، معاشی معاملات چلانے کے لیے ریاست کے شورا کا جو پرنسپل ہے، کنسلٹیشن، اس میں جمہوریت کا لفظ نہیں ہے، شورا بینہم، مشورہ، اور مشورہ ہر سبجیکٹ اسپیشلسٹ سے کیا جاتا ہے۔ ریڑھی باندھ سے ڈپلومیسی کا مشورہ نہیں لیا جاتا، ایک عام تاجر سے فقی معاملے کا مولانا مشورہ نہیں لیا جاتا، اصحاب حل و عقد آپ بھی جانتے ہیں صاحب الرائے لوگوں سے لیا جاتا ہے۔ اسلام تمام قسم کے یہ جمہوری جو مغربی جمہوریت کے مفاسد ہیں، آمریت ہے، اس کا قائل نہیں ہے، بلکہ مشاورت کا قائل ہے، جو اسلام کے سنہری اصول امانت، دیانت، صداقت، مساوات اور انصاف کے اصولوں پر مبنی ہے۔ مشاورت وہاں پر ڈیبیٹ ہوتا ہے، دلیل کی بنیاد پہ، اکثریت پہ بنیاد فیصلہ نہیں ہوتا۔ یہاں اکثر جاہل گوار اجٹ ہوں، وہ غلط بات پہ فیصلہ کر دیں کہ شراب جی پینا اجازت ہے۔ جیسے کسی دور میں برطانیہ، امریکہ میں یہ ہوا تھا کہ ایک لا ہومو سیکسویلٹی کا آیا تھا، مولانا میں جمہوریت کا نقشہ دے رہا ہوں، تو انہوں نے کہا جی اکثریت چونکہ چاہتی ہے ہومو سیکسویلٹی تو اس کا تعلق ایتھیکل سٹینڈرڈ سے ہے، تو ہم یہاں پہ ان کی خواہش کے خلاف قانون نہیں بنا سکتے، تو اکثریت اس حق میں ہے تو یہ قانون جانے دیں۔ تو کیا اسلامی نظام میں اکثریت کا یہ سوٹ ٹھیک ہے، وہ وفاقی شرعی عدالت میں چلے جائیں اس کے خلاف رٹ لگا کے، تو یہ جائز ہو جائے گا؟ اکثریت اگر کہے کہ کوئی بات شریعت کے خلاف ہے، جائز ہو جائے گی؟ آپ کے آئین اور قانون میں آپ پارلیمنٹ کے ممبر تھے، آپ اتنے عرصے سے انجوائے کر رہے ہیں، آپ نے اس جمہوری نظام میں پاکستان میں اسلامائزیشن کے لیے کیا کیا؟ مجھے بتائیں نا ذرا، خلافہ علی منہاج النبوہ سے کیوں بھاگتے ہیں؟ اس لیے کہ چند کوڑیوں کے عوض سٹیٹس کو، آپ کی مراعات کچھ لوگوں کی بند ہو جائیں گی، اس لیے اصل روح سے قوم کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ اقبال اور قائد اعظم کا تصور شورائیت کا تھا، انہوں نے کہا میں نیا قانون کون ہوتا ہوں بنانے والا؟ 1400 سال پہلے قرآن اور راہ عمل سنت مصطفیٰ، ذرا قائد اعظم کے فرامین تو پڑھ لیں۔ لیکن آپ کے بڑوں نے تو پاکستان کی مخالفت کی تھی، قائد اعظم پہ کفر کے فتوے لگائے تھے، تو آپ کو ہر وہ برا لگتا ہے جو خلافت کی، شورائیت کی، اسلام کی، قرآن کی بات کرتا ہے، اس کا مطلب ہے؟ تو ذرا تو یہ تو دیکھیں۔ پھر سیدنا صدیق اکبر کا انتخاب مشاورت کے اصولوں کے مطابق کیا گیا۔ سیدنا عمر نے سیدنا ابوبکر کا نام تجویز کیا، جس پر مشاورت کے مطابق بحث و مباحثہ کے بعد اتفاق ہوا، ٹھیک ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر جو بیعت کی گئی وہ اس وقت خاص لوگوں کی، پھر عامت الناس نے کی۔ سیدنا عمر نے سیدنا ابوبکر کے انتخابی عمل کی روشنی میں انتخابی مجلس مقرر کی، وہ مجلس اسپیشلسٹ تھے،
صاحب النظر تھے۔ حضرت عمر نے اس مجلس میں اپنے بیٹے کا نام شامل کیا، البتہ دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ بیٹا خلافت کا امیدوار نہیں ہوگا تاکہ موروثی اور خاندانی خلافت جمہوریت بند ہو جائے۔ یہاں خاندانی نہیں، آپ کے بیٹے بھی اسمبلی میں ہوتے ہیں، آپ کے ریلیٹیوز بھائی بھی مراعات لیتے ہیں، آپ کیوں خلافت سے بھاگتے ہیں؟ تو خلفائے راشدین کے اپنے بیٹے خلیفہ نہیں تھے۔ سیدنا حسن کو سیدنا علی نے نہیں بنایا تھا، لوگوں نے بنایا تھا، پھر آپ وڈرا کر گئے تھے بعد میں۔ آپ یہ بھی تو دیکھیں۔ پھر انتخابی مجلس میں عبد الرحمن بن عوف نے خلیفہ کے وصی پیمانے پر مشاورت کی، حضرت عثمان پر اتفاق ہوا، ان پر بیعت کر کے مشاورت کے تقاضے پورے ہوئے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا میرا انتخاب خفیہ پر نہیں بلکہ مشاورت اور پھر عوام کی مرضی سے ہوا۔ جب عوام نے دیکھا کہ بزرگ صحابہ جو دیندار ہیں، دیانتدار ہیں، ویژنری ہیں، انہوں نے انتخاب کر لیا تو انہوں نے اس کو انڈورسمنٹ دے دی۔ پھر سیدنا علی کا انتخاب بھی مشاورت اور بیعت کے اصول پر ہوا۔ سیدنا علی کو چندہ صاحب نے مشورہ دیا بیٹے کو نامزد کریں تو آپ نے انکار کیا، فرمایا میں اللہ اور رسول کی روایت کے مطابق مشاورت اور بیعت کے اصول پر چھوڑ دوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے مشعل لے رہا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کی جناب، حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، کچھ روایات پہ آپ نے جرح کی، تو میں مولانا مجھے یہ نہیں تھا۔ غزوہ ہند کے بارے میں جو روایات ہیں، سیدنا ثوبان کی روایت سب سے پہلی ہے سنن الصغریٰ میں، امام نسائی نے اسے نقل کیا ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، ایک جو غزوہ ہند میں شریک ہوگی، دوسری جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ آخر میں اٹھے گی۔ سنن نسائی کے علاوہ محدثین کرام کی کثرت نے مختلف اسناد کے ذریعے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ مولانا مصادر اولیہ ثانویہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں بھی درسیات پڑھا ہوں۔ مدارس مصادر اولیہ کیا ہیں؟ مسند احمد، معجم الاوسط، مسند الشامین، سنن الکبریٰ للبہقی، جز ابی عروبہ الحرانی، مصادر ثانویہ تاریخ الکبیر للبخاری، الکامل ابن سعد، تاریخ دمشق ابن عساکر، تہذیب الکمال، الکامل فی الجرح والتعدیل لابن کثیر، امام ابن کثیر کی۔ ان کی اسنادی حیثیت بھی بتا دوں، آپ تو لٹ لے کے نکل گئے سب کو۔ ائمہ و محدثین نے ان سے روایت کے متعلق ائمہ جرح و تعدیل نے جو اقوال نقل کیے ہیں، جرح و تعدیل آپ سمجھ گئے ہوں گے، جو حدیث کی روایت راویوں کے کردار پہ، تان پہ، کس پہ، ایک پورا سبجیکٹ ہے علم اسماء اور رجال پہ، وہ الگ موضوع ہے، اس پہ نہیں جاتا۔ اس سند کے پہلے راوی محمد بن عبداللہ بن عبد الرحیم ہیں، اس کو امام یونس رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التاریخ میں ثقہ قرار دیا ہے۔ علامہ مزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تہذیب الکمال میں امام نسائی کے حوالے سے ثقہ نقل کیا ہے، ان کی وفات 249 ہجری میں ہوئی۔ تاریخ بن یونس میں اس کو جو ہے نقل کیا ہے محمد بن عبداللہ بن ابراہیم، تہذیب الکمال پھر محمد بن عبداللہ نے اس کو نقل کیا ہے، سعید بن یونس نے نقل کیا ہے، اور انہوں نے فرمایا قال ابو سعید یونس کان ثقہ، وہ ثقہ راوی تھے۔ حدیث بھی کتاب المغازی عبد الملک بن حشام، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ امام ذہبی نے کاشف میں اس کو نقل کیا ہے۔ سند کے دوسرے راوی اسد بن موسیٰ ہیں، ان کو جمال الدین مزی نے تہذیب الکمال میں امام نسائی کے حوالے سے ثقہ نقل کیا، اتھینٹک ہے یہ۔ امام بخاری نے ان کو مشہور الحدیث قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح دیگر اس کے راوی موجود ہیں۔ اب آگے آتے ہیں، آپ نے خلافت اور جمہوریت پہ بہت بحث کی، یہ اسلام کا نظام سیاست ہے۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ سیاست کی 3 قسمیں مولانا پڑھ لیں، ایک ہے سیاست نفس کی اصلاح ویزکیہم انبیاء کا پیشہ تھا، دوسری تدبیر منزل گھریلو امور کی اصلاح ہیڈ آف ہاؤس، تیسری ہے سیاست مدن ملکی انتظام و انصرام کی اصلاح۔ سیاست لوٹ مار کا مولانا نام نہیں ہے، اصلاح کا نام ہے، اور اصلاح کے لیے ایک خلافت کا ماڈل ہے، اس کے نیچے میکنزم ہے، گورنرز ہوتے ہیں، عمال عمراء نقبا وہ ہیڈ کرتے ہیں، اور اس میں فتنے کے خاتمے کے لیے ایک فوج ہوتی ہے جو داخلی اور خارجی محاذ پر۔ آپ نے خوارج کی جتنی تصریحات ہیں وہ ادھر فٹ کر دیں، میں آپ کو تھوڑا سا ذرا بتا دوں۔ آپ نے میرے خیال میں پوری حدیث وہ جو ہے خوارج کے باب میں پڑھنے پر اکتفا نہیں کیا، آپ جہاں بھی بیٹھے تھے۔ خوارج کا تعارف، ہر وہ شخص جو عوام کی متفقہ مسلمان حکومت کے خلاف بغاوت کرے اسے خارجی کہیں گے، یہ خواہ صحابہ کرام میں ہو یا بعد کے زمانے میں۔ یہ امام
عبد الکریم شاہرستانی فقہ حنفی کے امام الملل والنحل میں انہوں نے نقل کیا ہے، جو ریاست حکومت کے خلاف بغاوت کرے جب تک وہ کفر بوا کے مرتکب نہ ہوں۔ مولانا خوارج کی تصریحات ائمہ نے لکھی ہیں کہ وہ مسلح گروہ جو آپ کے زمانے میں ذوالخویسرہ تمیمی بدبخت پیدا ہوا تھا، اس کی نسل سے حضور نے فرمایا لوگ پیدا ہوں گے۔ سیدنا عثمان کے دور میں ان کی ملٹری جو ہے وہ ارینجمنٹ ہوئی، سیدنا علی کے دور میں نہروان میں آپ نے ان کو ایلیمینیٹ کیا، اور حضور نے فرمایا یہ دجال کے گروہ تک ان کا آخری گروہ نکلے گا، مطلب یہ ہر دور میں نکلیں گے۔ آج کے دہشت گرد خوارج ہیں، یہ ائمہ کا اتفاق ہے۔ میں حوالے دے کے آپ کو ثابت کروں گا۔ آپ نے اپنے علماء کے چند کے قتل کو یا کسی کو کہا کہ یہ کوئی اور کرتا ہے، یہ افواج پاکستان خوارج سے لڑ رہی ہے، یہ فتنہ ہے جو ریاست کو چیلنج کر رہا ہے۔ ان کی جو علامتیں ہیں ذرا ان پہ تو غور کرتے۔ آپ نے کچھ بیان کر دی، نکل گئے۔ امام ابن تیمیہ آپ کہتے ہیں یہ اسلحہ اور بغاوت پر متفق تھے اور مسلمانوں کے اموال اور دی کو حلال سمجھتے تھے۔ انہوں نے بھی اس کو ابن حجر اسقلانی، ابن نجیم، قرآن میں اہل زیغ سورہ آل عمران میں اس پہ امام ابی امامہ نے ابن ابی حاتم نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل زیغ سے مراد کجرو یہ خوارج ہیں۔ خوارج سیارو اور مرتد ہیں، کینہ پرور ہیں، یہ قرآن مجید کی روشنی میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتنے دور میں ان کا آغاز ہوا، ان کی عقائد و نظریات، ان کی ذہنی کیفیت، سارا کچھ احادیث کے چیپٹر موجود ہیں۔ کتاب التوحید، باب قراءۃ الفارج والمنافق واصواتهم لا تجاوز حناجرهم، ٹھیک ہے۔ الفتنہ من قبل المشرق، یہ حدیث جو آپ نے بیان کی نا، اس کا حوالہ بھی میں دے دیتا ہوں۔ آپ نے نہیں کہا یخرج الناس من قبل المشرق یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ ثم لا يعودون فیہ حتی یعود الى السهم الى فوقہ۔ مشرق کی جانب امام بخاری نے ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے کتاب التوحید میں، احمد بن حنبل نے مسند میں، ابی شیبہ نے مصنف میں، ابو یعلا نے مسند میں، طبرانی نے موجب الکبیر کے اندر۔ مشرق کی جانب سے کچھ لوگ نکلیں گے، قرآن پڑھیں گے، حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ کون قرآن پڑھتا ہے؟ کہاں پڑھا جاتا ہے زیادہ؟ دین سے اس طرح نکلیں گے، تیز کمان سے، دین میں واپس نہیں آئیں گے۔ اور پھر فتنہ مشرق کی طرف ہے، جہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ مشرقی علاقے کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں زلزلے ہوں گے، شیطان کا سینگ ہوگا، وہ دجال کے زمانے تک نکلیں گے۔ امام نسائی نے صحیح حدیث بیان کی ہے۔ دین سے خارج ہوں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جیسے تیر نکل جاتا ہے، جہنم کے کتے ہوں گے۔ سنن ترمذی میں امام ابو امیمہ نے حضور سے روایت کیا ہے وَهُمْ كِلَابُهُمُ النَّارِ، حضور نے فرمایا کہ یہ جہنم کے کتے ہوں گے۔ پھر یہ تمام مقتولوں سے بدترین مقتول ہیں، اور ان کے ہاتھوں شہید ہونے والے زیر آسمان تمام شہیدوں سے بہترین شہید ہیں، فوجی بہترین شہید ہیں۔ امام ابی شیبہ نے یہ روایت کی ہے۔ شر خلق ہیں، ورسٹ آف دا کریشنز، ٹھیک ہے، ان کا کلیتاً خاتمہ واجب ہے۔ اب یہ برین واش لوگ، چھوٹی گھنی داڑھی والے، سر منڈایا ہوا، تو آپ وہ کہتے ہیں یہ ساری علامتیں فوجیوں میں پائی جاتی ہیں، یہ ساری علامتیں ان لوگوں میں جو زبردستی تکفیر کرتے ہیں، لوگوں کی دین مسلط کرتے ہیں جبر سے۔ یہ نو عمر لڑکے ہوں گے، برین واش ہوں گے، یہ حدیث کا مطالعہ کریں۔ مولانا کتاب الاستتابہ والمرتدین والمعاندین، یہ میں آپ کو ریفر کروں گا، یہ سارا مطالعہ کریں اور اس کے بعد تیاری کریں۔ باقی خلافت کے حوالے سے ہمارا جو نظریہ ہے وہ ہر مسلمان پر واجب ہے، اور جب تک خلافت تھی، خلافت اندلس جتنی بھی ہیں، آپ ڈیبیٹ کر لیں، ہم نے تو پورا اس پہ اسٹرکچر دیا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں خلافہ علی منہاج النبوہ ماڈل ہے، کہیں پہ بھی یہ جمہوریہ، مغربی جمہوریت کا کفریہ نظام جو ہے وہ آپ لوگوں پہ مسلط نہ کریں۔ یہ خلافت و جمہوریت مولانا عبدالرحمن کیلانی، شرعی عدالت کا سوال نامہ 1989-1981، یہ کتاب میں نے منگوائی ہے۔ آپ کے اسکول آف تھاٹ کے مولانا ہیں جنہوں نے 320 صفحات پہ جمہوریت کا ستیہ ناش نکال دیا اور خلافت کا علم بلند کیا ہے۔ میرا سلام ہے عبدالرحمن کیلانی رحمہ اللہ کو، جنہوں نے پورے کا پورا سٹرکچر کہ مشورے کا فیصلہ اور میرے مجلس کا ہے، فرانس کا منشور جمہوریت اور اسلامی خلافت، یہ ذرا پڑھیں ان کی کتاب، ٹھیک ہے۔ جمہوریت کے مفاسد میں انہوں نے بہت ساری چیزیں نقل کی ہیں، ٹھیک ہے، جو مغربی جمہوریت اور اس کے مفاسد، خلافت راشدہ کی امتیازی خصوصیات۔ تو یہ علماء یہ قرآن و حدیث نہیں پڑھتے تھے، انہیں نہیں پتہ تھا کہ جمہوریت کیا ہے، اس کا پورے مفاسد، لیسبین، گے اور پتہ نہیں کیا۔ آج جس جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں جو مغرب سے آئی ہے،
اس میں تو قانون کا اختیار صرف ایک بندے کے پاس ہے، جس پہ لٹ لائے ونزویلا تہران پہ چڑھ جائے۔ تو آپ کو میں علمی مباحثے کی دعوت دیتا ہوں۔ ہمارا تکمیل پاکستان کا سنو کا پلیٹ فارم حاضر ہے، آپ میرے شو میں ہیں، میں بھی لٹریچر لے کے آتا ہوں، میں خلافت کا مقدمہ لے کے آؤں گا، شرعیت کا، اسلام کے سیاسی نظام کا، آپ جمہوریت کا مقدمہ لے کے آئیں۔ کسی ٹی وی پہ میرا پرامن چیلنج ہے، بیٹھ جائے کوئی بھی جمہوریت کا دعوے دار مغرب کا، اس نظام کو لے کے آئے، ہم اللہ اور رسول کے نظام کا مقدمہ لے کے آئیں گے۔ عوام دیکھ لے، پیار محبت سے، دلیل سے بات ہوگی، فیصلہ عوام کر لے کہ کون حق پر ہے کون نہیں۔ ہم نے باتیں نہیں کی، پورا پروپوزڈ اسٹریٹجی، اور یہ سعد نذیر صاحب نے چیئرمین تکمیل پاکستان پورا دے دیا کہ کیسے پاسبل ہے۔ ہم صرف بات نہیں کرتے، مدینہ ماڈل فار پاکستان پورا سوشو اکونامک آرڈر خلافہ کی روشنی میں دے دیا ہے۔ ہم نے گلوبل ڈائیلاگ اینڈ ریکونسیلیشن دے دیا ہے، بیٹھ کے چھولوں کی ریڑھی نہیں لگائی مولانا، ہم کام کرتے رہیں۔ یہ جو لٹریچر آپ کو نظر آتا ہے یہ فقط باتیں نہیں ہیں، صبح و شام یہاں پہ علمی فکری تحقیق ہوتی ہے، پھر جا کے ویلاگ اور بات ہوتی ہے۔ جبہ کبا دستار پہن کے خوشبو لگا کے آگے بات نہیں کرتے۔ اللہ اور اس کے رسول کی احادیث اور قرآنیات اور میڈیویل پیریڈ کے جتنے سوشل سائنٹسٹ ہیں اس کے پڑھ کے آتا ہوں، مجھے پتہ ہے اصول جرا کیا، اصول تعدیل کیا ہوتے ہیں، علم اسماء اور رجال کیا ہے، جر و تعدیل کے اصول کیا ہیں، ثقاہت کیا ہے، عدالت کیا ہے، ضبط کیا ہے، حدیث کی روایات میں مجھ سے بات کر لیں، میں نے 8-10 سال درسیات پڑھی، مجھے اصول منطق، اصول الشاشی، قدوری، فقہ، اصول فقہ، سیرت سارا میں نے پڑھا ہوا ہے۔ تو یہ کسی اور جگہ کو آپ بتائیں، غلط جگہ پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ اب ڈالا ہے تو میرا چیلنج ہے، کوئی مائی کا لال جبہ پہن کے آئے یا دستار پہن کے آئے، کوئی سیاسی محاشا ہو یا مذہبی، میں بھی دلیل لے کے آؤں گا، اللہ اور اس کے رسول کا مقدمہ لے کے آؤں گا۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے، بات کرنا، دلیل بھی جانتے ہیں اور دوسری بھی جانتے ہیں۔ لہذا یہ خوارج والی احادیث پہ بھی آپ میرے ساتھ مناظرہ کر لیں، غزوہ ہند کی احادیث پہ مناظرہ کر لیں، میں پاکستان، اسلام اور فوج کا مقدمہ لے کے آؤں گا۔ میرے پاس پورے فتاوی جات موجود ہیں۔ یہ تمام اسکول آف تھاٹ کا اجماعی فیصلہ ہے خوارج کون ہیں، ان کی تطبیق اور اپلیکیشن کیا ہے۔ آپ بھی آ جائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض باسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔